बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रमज़ान المبارक की खूबसूरत नशरियात पैगाम रहमत के साथ आपका मेज़बान हसन रज़ा रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं ये इकबाल के शाहीनों के मुताल्लिक़ आज हमने सोचा कि उसके ऊपर बात की जाए। आज की नौजवान नस्ल तालीम हासिल करने के मैदान से पीछे भाग रही है और तालीम हासिल करने की जुस्तजू उनके अंदर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ये वो नौजवान नस्ल है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये मेरे शाहीन हैं और इन्होंने तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवा कर अक़वाम मग़रब को ये पैगाम देना है कि हम कोई आम नहीं हैं, बल्कि हम इकबाल के वो शाहीन हैं जो शर्क़ व ग़र्ब से लेकर हम पूरी दुनिया को अपने तालीमी मैदान के अंदर सर करने की ताकत रखते हैं। इनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। लेकिन मसला क्या है, इस तालीमी सिस्टम के अंदर बच्चों को, तलबा को किन रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। हम आए रोज़ देखते हैं कि बच्चे बजाय इसके कि किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर फाइज हों, किसी अच्छे इदारे में अपने तालीमी खिदमात सर अंजाम दें या आइंदा नस्ल के लिए कुछ अच्छे इक़दामात करें, लेकिन हम क्या देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो आइंदा नस्ल है, वो तालीम से भाग भी रही है, तालीम से अपना दामन भी छुड़ा रही है और तालीम से अपने आप को जो है वो बदज़न भी कर रही है। तो इसी हसास मौजू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे पैनल का हिस्सा बने हैं। हमारे पैनल में मौजूद हैं प्रोफेसर हैं, नौजवान स्कॉलर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप इनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए देखते रहते हैं। मोहतरम प्रोफेसर शजीउल्लाह तारड़ साहिब आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया, सर आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे पैनल का मुस्तकिल हिस्सा अल्लामा राशिद हुसैन साहिब, जो इस इदारा के प्रिंसिपल भी हैं। तो इन दोनों हज़रात का शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनसे इस टॉपिक के ऊपर रहनुमाई भी लेंगे। यहाँ पे मुझे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी याद आता है। हुज़ूर ने फरमाया कि इल्म हासिल करो मिनल महदी इलल लहद, माँ के झूले यानी माँ के पंघूड़े से लेकर कब्र की जो दीवार है वहाँ तक इल्म हासिल करो। और एक मकाम पे बतौर इस्तिआरा हुज़ूर ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो चीन से मुराद ये है कि तुम्हें जितना भी सफ़र करना पड़े। और यहाँ पे अल्लामा साहब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात वो सीखने के लिए उन्होंने मिस्र और शाम का सफ़र किया था। तो ये जो तालीम की जुस्तजू है, तालीम की तमन्ना है, तालीम की आरजू है, ये ना सिर्फ आज की पैदावार है बल्कि ये हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शेवा भी है और उनकी ये तालीमात भी हैं। तो इस हसास मौजू के ऊपर आज हमने एक ऐसे मेहमान का इंतखाब किया है जो उस तालीमी नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं। हम चूँकि दीनी मदारस के साथ वाबस्तगी ज़्यादा रखते हैं, हमें उनके मामलात तो हमारे इल्म में होते हैं, लेकिन जो दुनियावी तालीम के इदारे हैं, जिस तरह कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर क्या क्या मसाइल हैं, कहाँ कहाँ पे इशूज़ आ रहे हैं, क्यों हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तालीम से भागती हुई हमें नज़र आती है और मजदूरी करने में अपना फ़ख्र महसूस करेंगे, दुकानदारी के अंदर फ़ख्र महसूस करेंगे। बिलाशुबा तिजारत अंबिया का शेवा है, ये सुन्नत भी है, करनी चाहिए, लेकिन उसकी एक उम्र है, जो पढ़ाई की उम्र है बच्चे की, उसमें बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। और जो बच्चे की उम्र कमाने की है तो उसको वालिदैन को चाहिए कि वो मौका फराहम करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। और मैं पहला सवाल मोहतरम शजीउल्लाह तारड़ साहिब जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे ये करना चाहूँगा कि सर आप हमें बताइएगा कि आज की नस्ल जो है ये तालीम हासिल करने से गुरेज़ां क्यों है, क्यों दूर भागती है, क्यों तालीम इसके पीछे पीछे है, असातिज़ा पीछे पीछे हैं, वालिदैन पीछे पीछे हैं और ये जो हमारा बच्चा है वो आगे आगे जा रहा है और वो जो लग़वियात हैं उनके अंदर अपने आप को मगन करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो बेसिक मेरा सवाल ये है कि तालीम हासिल करने से हमारा नौजवान गुरेज़ां क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपके चैनल की बहुत ज़बरदस्त काविश
کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بلایا اور پھر آپ نے ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا جو ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے، تو بہت شکریہ، بہت زبردست کاوش ہے آپ کی۔ اب آتے ہیں جی اس سوال کی طرف جو آپ نے سوال کیا۔ چونکہ ہم اس تعلیمی سسٹم میں اور پچھلے تقریباً 8-10 سال سے میں اس سے وابستہ ہوں، جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ تعلیم سے کیوں بھاگ رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ اصل میں میرے خیال میں آج کل اس میں ہمارا بھی کردار ہے، ہمارے سوشل میڈیا کا کردار ہے، ہمارے انوائرمنٹ کا کردار ہے، سوسائٹی کا کردار ہے، کہ آج کل جو رول ماڈل ہے نا جی وہ بدل گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب بچوں کے رول ماڈل جو ہیں وہ تعلیمی شخصیات تھیں۔ آج کل جو رول ماڈل ہیں وہ کس کے کتنے پیٹرول پمپ ہیں، کس کی کتنی گاڑیاں ہیں، کس کے ساتھ کتنا لاؤ لشکر ہے، وہ ایک سٹیٹس کو جو ہے وہ رول ماڈل بن گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں سوسائٹی کا کردار یہ ہے کہ ہم ایسے ایلیمنٹس، ایسے عناصر جو اس کا حصہ ہے اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم سوسائٹی خود اس کو اس طرح سے ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کو اس طرح کا مقام دیتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ وہ پھر وہ رول ماڈل تو اس کے نہ ہوئے جو اس کو تعلیم کی طرف راغب کر سکتے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ان سٹیٹس کو والے لوگوں کو رول ماڈل بناتا ہے اور اسی اثناء میں وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے جب وہ تعلیمی شخصیات کو دیکھتا ہے، ان کے سٹیٹس کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں، شاید یہ ان کے مالی حالات اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور ان کے خیال میں شاید وہ کامیاب نہیں ہیں، تو وہ تعلیمی شخصیات کو کامیاب سمجھتا ہی نہیں، لہٰذا وہ اپنا رول ماڈل ان لوگوں کو سمجھتا ہے جن کو وہ کامیاب سمجھتے ہیں، تو وہ پھر انہی لوگوں کی راہ پہ چلتا ہے اور اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس کے رستے کچھ اور ہیں، اور وہ پھر سارے وہی رستے اختیار کرتا ہے، اور اسی اثناء میں اس کی ساری جو ہے وہ تگ و دو اس کی ایفرٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات سے یہ ایک پوائنٹ سمجھا ہوں کہ اس میں والدین کو اپنا رول بھی پلے کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے بچے کی دین سازیاں سے کریں کہ بیٹا تمہارا رول ماڈل یہ نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں سر، آپ کی بات بجا ہے، اس میں پیرنٹس کا کردار ہوتا ہے، اور بیسیکلی جو بچہ ہے نا اس کا پہلا رول ماڈل جو ہے وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھیں گے نا تو وہ گھر میں بھی جب شروع میں کھیلنے لگتا ہے تو وہ اپنے باپ جیسی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اگر باپ اس کا ٹیچر ہے تو وہ 2-4 بچوں کو وہاں پہ بٹھا کے ان کو پڑھانا شروع کر دے گا۔ اگر باپ ان کے ڈاکٹر ہیں تو وہ ایک ڈاکٹر کی ایکٹنگ کرے گا، اس کے پاس بچے مریض آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر والدین اس کے جائے نماز کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ لازمی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو پہلے رول ماڈل تو جو بچے کے ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ چونکہ سوسائٹی میں سارے پیرنٹس کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہمیں ایک ایسے بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا ہے کہ جس سے شاید نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایک پنجابی میں بات ہے، اکثر وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوں تو وہ کرتے ہیں کہ دین اور دنیا رکھنی چوکھی اوکھی، تو یہ ایک اس طرح کا بھی ایلیمنٹ ہے۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ جیسے آپ نے یہ کاوش کی، کسی طریقے سے ایسی اویئرنیس دی جا سکے کہ دوبارہ تعلیمی شخصیات جو ہیں وہ رول ماڈل ہوں اور ایک پازیٹیو جو میسج ہے وہ سوسائٹی میں۔ بالکل صحیح ہے، بڑی خوبصورت باتیں سر آپ نے کی ہیں، اور بلا شبہ اس میں ایک تو والدین کو اپنا رول پلے کرنا ہے، ایک ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو اپنے آپ اس قابل بنانا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں اور وہ لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے حجت بنے، تاکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سر یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ لباس میں بالکل سادگی اختیار کرتے ہیں۔ سادگی اپنانا حضور کی سنت ضرور ہے، لیکن حضور ایک نفیس طبیعت کے بھی مالک تھے، اور اگر آپ کو اللہ نے یہ سرمایہ دیا ہے، رزق حلال دیا ہے، تو آپ ایک اچھا لباس پہنے، آپ کا رہن سہن اچھا ہو، آپ کا چال چلن اچھا ہو، تاکہ آپ اپنے نوجوان نسل کے لیے ایک موٹیویٹ جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کے بچہ جو ہے وہ آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ وہ سنگر، ڈانسر یا ڈرامہ نگار یا جو ایکٹر ہوتے ہیں وہ ان کے نقش قدم پہ چلے۔ تو بہرحال یہ والدین کو
اور اساتذہ کو اور جو اچھی اچھی شخصیات ہیں ان کو اس میں اپنا بہرحال کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے پینل میں موجود ہے علامہ راشد صاحب، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ بتائیے گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ اس کے بارے میں ہم شروع سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ بچے کو اسکول میں بھیجو، بچے کو کالج بھیجو، وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرے گا، جاب کرے گا اور ایک کامیاب انسان بنے گا۔ تو آج آپ بتائیے گا کہ پچھلے ادوار کی نسبت جو دور حاضر ہے اس میں اور پچھلے ادوار میں فرق کیا ہے؟ تعلیمی نظام کیسا آج کل رائج ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ بڑا جو ہے نا حساس موضوع اور بڑے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تعلیمی نظام ہمارا بیسکلی دو چیزوں پہ منحصر ہے اور دو سسٹم اس کے متعارف کرائے گئے ہیں۔ ایک سسٹم جو ہے وہ دنیاوی سسٹم ہے، اسکولنگ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا مدرسہ سسٹم ہے۔ اب یہ دو تعلیمی نظام بیسکلی ہمارے ہاں رائج ہیں، اور پھر اگر ان کو مزید جو ہے وہ دیکھا جائے تو مدرسہ سسٹم تو ایک الگ طور پہ رہ جاتا ہے، لیکن اگر اسکولنگ سسٹم دیکھا جائے تو بھی حضرت جو ہے نا وہ تقسیم کا شکار ہے۔ مثلا ایک امراء طبقہ جو ہے ان کے لیے ایک الگ سسٹم ہے اسکولنگ کا، پھر مڈل کلاس کے لیے الگ ہے، اور پھر غرباء کے لیے الگ ہے۔ تو یہ جب طبقاتی تقسیم ہوگی، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے کے اندر خاندانوں کی تقسیم ہے، کسی کو ہم اوور ریٹ کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ نارمل سمجھتے ہیں، اور کسی کو غریب شمار کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا نظام تعلیم بھی ہے، تین حصوں میں منقسم ہو چکا ہے یہ اسکولنگ سسٹم۔ تو پھر ظاہری بات ہے جب تین یہ سسٹم کے اندر ہمارا یہ ہو چکا ہے تو پھر اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ وہ طبقہ جو امراء کے ساتھ متعلق ہے، جو تعلق رکھتا ہے، تو ان کے جو بچے ہیں وہ اگر اچھے کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، ایسے کالجز جن کی فیسیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ان کالجز کے اندر بچوں کو داخل کراتے ہیں، اور پھر وہاں ان کی تربیت کا معیار بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کل کلاں جب وہ معاشرے کا ایک اہم رکن بنتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ایکٹیو لائف اس کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ وہاں ان کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں گویا کہ وہ اپنے آپ کو ایک ماورا مخلوق تصور کرتے ہیں اور دوسرے کو ہیج تصور کرتے ہیں۔ تو اور اکثریت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو بالخصوص یہ جو بیوروکریسی آپ سمجھ لیں، وہ یا اشرافیہ جتنا بھی طبقہ ہے وہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے تعلیم کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے، اور آگے ان کا پھر ہمارے یہاں سفارش کلچر بھی ظاہری بات ہے وہ ہے، تو آگے مین پوسٹنگ جو ہے ان پہ وہی لوگ آتے ہیں۔ اب انہوں نے جس ادارے کے اندر پڑھا ہے وہاں ان کی تعلیم ہی ایسی کی گئی ہے، تربیت ہی ایسی کی گئی کہ تم سب سے سپیریئر ہو، باقی جتنے بھی جو ہے معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ تمہارے انڈر ہے، اور تم ایک چھڑی کی طرح تم نے کام کے رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اشرافیہ، جتنی بیوروکریسی ہے، جب وہاں کوئی غریب بندہ جاتا ہے وہاں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ وہاں اگر روپے پیسے والا جائے، اگر کوئی بندہ روب والا جائے، وزیر مشیر جائے، اس کا تو کام فوراً ہو جاتا ہے، منٹوں میں ہو جاتا ہے، لیکن عام بندہ، عام معاشرے کا طبقے کا لوگ جو ہیں وہ جب جاتے ہیں وہاں ان کے کام نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ چیز انجیکٹ کر دی گئی ہے کہ تم نے صرف کام کرنا ہے، تم ہرا کے کرنا ہے، تم ان کے یس مین بنو گے، لیکن باقی جو طبقہ ہے وہ تمہارے لیے آگے سامنے غلاموں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، تو پھر جب آپ کی مرضی ہوگی تو کام کرنا، ورنہ ضرورت نہیں ہے، تم نے ان کو دبا کے رکھنا ہے۔ یہ ایلیمنٹ اصل میں تربیت کے اندر آیا، اور پھر دوسرا طبقہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے، تو پھر وہاں تعلیم حاصل کرنا مڈل کلاس کے لیے بالخصوص مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں ان کی اتنی فیسز بڑھ چکی ہیں کہ جن کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ آگے چلا پانا وہ مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر جو تیسرا سسٹم ہے ہمارا غریب طبقے کے لیے، وہ رہ جاتے ہیں سرکاری اسکول، اور سرکاری اسکول کی حالات آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہلے تو جو ہے وہ اسٹاف مکمل نہیں ہوتا، اور اگر اسٹاف مکمل ہے تو بچوں پہ متوجہ نہیں ہوتے، توجہ نہیں دیتے، اور پھر وہ تعلیم اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے بہت سست روی کا شکار ہوتا ہے بنسبت پرائیویٹ سکولز کے۔ تو یہ ایک وہ ہمارا اوور آل سسٹم ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو ایک سنگل کریکولم پہ اگر سب کو لے آیا جائے، یعنی ایک نصاب بھی، کیونکہ اس میں اہم کردار نصاب کا ہے۔ اب جتنے بڑے اسکول مہنگے ہیں ان کے اندر نصاب ہمارا پاکستان کا پڑھائی نہیں جا رہا، معذرت کے ساتھ اسکول پاکستان کے اندر ہے
وہاں نصاب ایکسپورٹ کا چل رہا ہے، وہاں نصاب جو ہے وہ برٹش کا یا امریکہ کا، وہاں کے بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹی کا نصاب چل رہا ہے۔ تو پھر جب نصاب ہی ان کا ہوگا، ظاہری بات ہے تربیت بھی وہاں سے آئے گی، جو بندہ پڑھے گا وہی سیکھے گا، وہی اپنی ذات کے اندر وہ پائے گا۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ اہم ضرورت، اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری گورنمنٹ اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سنگل کریکولم پہ تمام سسٹم کو جو ہے وہ جمع کرنا ہوگا۔ اگر ایک سنگل کریکولم پہ آ گئے، ایک نصاب تعلیم تمام سکولز کے اندر، چاہے پرائیویٹ ہو، چاہے سرکاری ہو، چاہے کالجز یونیورسٹیز ہوں، ان تمام کے اندر اگر ایک نصاب تعلیم وضع کر دیا جائے تو پھر یہ بہترین آپشن ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری تعلیمی نظام جو اس میں ضرور بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت خوبصورت آراء اور بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے علامہ راشد صاحب، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ دین سے غافل اس لیے بھی ہے کہ جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ساری عمر مغز ماری کر کے محنت کر کے تو وہ پڑھائی کرتا ہے اور اپنی ڈگری اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے وہ جا کے سفارش کرواتا ہے، رشوت دیتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو پھر جو بعد میں آنے والی نسل ہے ان کے لیے اس میں ایک ہی سبق بچتا ہے کہ بھائی اگر پڑھ کے ذلیل ہی ہونا ہے، رشوت ہی چلنی ہے، یا پھر اگر وہاں پہ سفارش ہی چلنی ہے، تو پھر اس پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی ہمارے حکمرانوں کو سوچ و وچار کرنا ہوگا، کیونکہ جو عادل حکمران ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہوتا ہے، اور جو غافل حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا اور ان کی پوچھ پکڑ بھی ہوگی۔ اور یہاں پہ گورنمنٹ سکولوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ ان کی خستہ حالی کے باعث جو والدین ہیں وہ وہاں پہ اپنے بچے کو نہیں بھیجتے، وہ پرائیویٹ کا جب رخ کرتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے اخراجات ہیں، اگر وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں، اے سی فراہم کر رہے ہیں بچوں کو، ایک اچھا عملہ وہاں پہ موجود ہے، چیئر ہے وہاں پہ، ایک انوائرمنٹ ہے، تو ظاہر ہے اس کے اخراجات بھی ہیں۔ تو جب وہ بچہ، اس کے پیرنٹس اخراجات دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتے، سب چونکہ برابر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے، اور اس کے اوپر بات بھی ضروری ہے، اور ہمارے تعلیمی حلقوں میں جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، اس کو بلاگر ہیں یا بلاگرز ہیں، ان کو اس کے اوپر ضرور باتیں کرنا ہوگی۔ تو میں اگلا سوال پروفیسر شجیع اللہ تارڑ صاحب ان سے یہ لینا چاہوں گا کہ سر بتائیے گا کہ نسل نو کو تعلیمی راہ میں، ایک تو یہ ہے کہ چند رکاوٹیں جو علامہ صاحب نے بیان کی ہیں، آپ مزید بتائیے گا کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو نسل نو کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے پیش آ رہی ہیں؟ سر یہاں پہ ایک تو میں علامہ صاحب کی بات جو ہے اس کو انڈورس کروں گا، اس کے بعد پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے دو تعلیمی نظام بتائے، اور پھر انہوں نے جو ہمارا اسکول سسٹم ہے اس حوالے سے بات کی، یہ بالکل بجا ہے کہ جو ہمارا اسکول سسٹم ہے وہ یکساں نہیں ہے، وہ ایک کلاس کے لیے ہو رہا ہے اور ایک دوسری کلاس کے لیے وہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ میرا ایٹ اے ٹائم ایسے اسٹوڈنٹ سے واسطہ ہوتا ہے جو دو مختلف جو سسٹمز ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں، تو جہاں تک میں نے دیکھا ایک کلاس وہ ہے کہ جن کے پاس سلیبس جو ہے وہ واقعی ہی ان کا باہر سے آتا ہے، اور اس کو اس بچے کے اوپر جو ان کے پیرنٹس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس انویسٹمنٹ کو وہ سلیبس اور وہاں پہ موجود لوگ جو ہیں وہ اس انویسٹمنٹ کو کامیاب بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈفرنس یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ، جیسے ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں یا پبلک سیکٹر یا نان پروفٹ سیکٹر جس کو کہتے ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ریسورسز ہیں اور وہ کلاس جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ریسورسز جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ایک بچہ جو ہے اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کے انوائرمنٹ سے، ایک وہ سسٹم ہے جس کے اوپر اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ وہاں پہ آنے والی کلاس اس طرح کی ہے کہ جن کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو ان کے پاس آٹومیٹیکلی انفارمیشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ وہ مہنگے ہوٹلز میں بھی جا سکتے ہیں، وہ فارن ٹورز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو تمام چیزیں اویلیبل ہیں جو ضرورت کی ہیں۔ اگر ان کو کوئی پڑھنے کے ریلیٹڈ ایوی ایڈس چاہیے وہ ان کو اویلیبل ہیں، جبکہ جو دوسرا سسٹم ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ ایک وہ بچہ جو اس نان پروفٹ سیکٹر کا حصہ ہے اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے،
وہ بچہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو تو آپ کسی شہر میں کسی بڑی جگہ پہ لے جائیں تو وہ تو اجنبیوں کی طرح ادھر ادھر دیکھے گا کہ یہ پتہ نہیں ہے کیا، تو اس کے پاس آٹومیٹکلی وہ انفارمیشن ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈفرنس کریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ڈفرنٹ آخر تک چلتا ہے جب کسی بھی ہم ایسے کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر بیٹھتے ہیں، تو یہ دو ڈفرنٹ کلاسز ہیں اور دونوں کے پاس جو میس آف انفارمیشن ہے وہی بالکل ڈفرینٹ ہے، تو آٹومیٹکلی وہ بچہ جو ہے وہ لیڈ کرے گا۔ تو صاحب اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا رکاوٹیں جو ہے وہ تعلیمی میدان میں حائل ہے۔ یہ ہمارا جو پنجاب ہے، یہاں پہ ایریا کے لحاظ سے یہ ویری کرتی ہیں، یہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سینٹرل پنجاب میں، یہاں پہ معاملات کچھ اور ہیں، اور یہ جنوبی پنجاب یا دوسری ڈویژن جو پسماندہ ہیں وہاں پہ کچھ معاملات اور ہیں، کیونکہ یہ جو انفلیشن کا بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ جو پسماندہ خاندان ہے اسپیشلی وہ اس کشمکش سے ہی باہر نہیں نکلتے کہ ہم اپنا گھر جو ہے وہ کس طرح سے چلائیں۔ تو جو سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں وہ چونکہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جو رکاوٹیں ہیں پھر وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ سوشو اکنامک فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ رکاوٹیں زیادہ ہیں، اور سینٹرل پنجاب میں یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کم ہیں۔ اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ایک میٹیریلسٹک سوسائٹی ہے اور وہ دولت اکٹھی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو سوسائٹی ہے، جو فیملیز ہیں، ان کے اندر ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، اور شاید وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امبیلنس ہے اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے پیسے کما کے، وہ تعلیم کے ساتھ اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے ہمارا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی اب اس طرح کی جو راہیں ہیں وہ اختیار کرنے پہ مجبور ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ بیلنس سوسائٹی کے اندر برقرار رکھ سکیں، کیونکہ ان کو آنے والے معاشرتی مسائل سے کافی زیادہ ڈر ہے۔ تو ایک تو جو ہے وہ سوشو اکنامک فیکٹرز، اور دوسرا یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اور اس سے اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمارا جو پورا سسٹم ہے، ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، اس میں بھی ایک بڑی مین چیز یہ ہے کہ ہم جو پاورز والی جابز ہیں اور خدا نخواستہ جن کا زیادہ ناجائز اختیار جو ہے ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کی طرف رجحان قدرے زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ٹیچرز یا ڈاکٹرز یا دوسرے جو شعبہ جات ہیں جہاں پہ اختیار اس قدر نہیں ہے کہ ہم اپنی دھاک بٹھا سکیں، شاید ان کی طرف ایک رجحان جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اس میں فیکٹر ہے۔ تو ایسی جو ہے وہ ڈھیروں مثال جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ رکاوٹیں۔ بالکل صحیح ہے سر، بڑی آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، اور میرے سوال کا جواب آپ نے دیتے ہوئے آپ نے یہ بتایا ہے کہ تعلیمی میدان میں ایک تو تفاوت بہت زیادہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا جو پرکھنے کا معیار ہے وہ تعلیم سے زیادہ دولت بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوہرا تعلیمی معیار ہے یہ بھی اس میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ تو یکساں نظام تعلیم کا ایک اندیا اور ایک علم ہم نے بلند ہوتا ہوا علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کی زندگی میں دیکھا تھا، اور جس کو ہم پڑھتے سنتے آ رہے ہیں۔ اگر آج بھی اسی کو نافذ کیا جائے تو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی جو محبت ہے وہ بھی راسخ ہو سکتی ہے۔ تو علامہ راشد صاحب سے میں یہاں پہ ایک سوال لینا چاہوں گا کہ سر آپ چونکہ دینی مدارس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ دینی مدارس کی تعلیم کا بھی ٹچ دیا جائے۔ تو آپ بتائیے گا کہ کیا دینی مدارس کا جو نصاب ہے وہ عصری تعلیم کے مطابق جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو مل جی، مدرسہ سسٹم جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ مدرسہ سسٹم کے اندر نصاب تعلیم جو ہے یہ موجودہ جو کالجز یا یونیورسٹیز کے اندر نظام تعلیم رائج ہے اس سے یکسر مختلف ہے۔
بعض مدارس ایسے ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے. مثلا 1957 میں بیرا شریف کو جو ہے وہ اس وقت اس کے نصاب کے اندر انگلش کو لانچ کیا گیا، اکنامکس کو ڈالا گیا، یعنی ایسے سبجیکٹس جو ہے وہ داخل کیے گئے جس کی اصل حاضر میں اس کی ضرورت تھی. لیکن وہ 1957 کی بات ہے. اب وقت بدل چکا ہے، اب جو ہے وہ مزید اس کے اندر تبدیلیاں کی جانی چاہیے، اور ہو بھی رہی ہیں. بعض مدارس جو ہے وہ ان تبدیلیوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور مدارس کے نصاب کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. لیکن اکثر ہمارے مدارس جو ہیں، یہ جو تبدیلیوں والی بات ہے یہ چند مدارس تک محدود ہے. اکثر مدارس جو ہیں ان کے اندر تبدیلیاں جو ہے وہ ابھی ان کو قبول نہیں کیا جا رہا، ان کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی. یعنی معذرت کے ساتھ وہاں ایسا ایک سسٹم جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ گویا کہ دنیاوی تعلیم کو ایک زہر بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا گویا کہ فضول کام ہے. حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. دنیاوی تعلیم بیسکلی اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم کے صحیح اس کے عمل کے لیے اور اس تعلیم کے ارتقاء کے لیے یہ سائنسی سبجیکٹس، اسی طرح باقی انگلش لٹریچر، جتنی بھی زبان کے لٹریچر ہے، وہ سارے کے سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں اگر اس نئے سے دیکھا جائے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک وہ دینی شغف رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کنویں کے مینڈک بن جانا، بسا اوقات کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں جو اپنے اس کنویں سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے. شاید ان کو باہر کی دنیا کا وہ اندازہ نہیں کہ کتنی وہ حسین باہر کی دنیا اور کتنی وہ اہم دنیا ہے. اور عصر حاضر میں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ہم اپنے نصاب کو ڈیولپ کریں اور ایسا نصاب ترتیب دیں جو محض جو ہے وہ دینی تعلیم پہ محیط نہ ہو بلکہ دنیاوی سبجیکٹس جو جس کو ہم کہتے ہیں مثلا سائنس سبجیکٹ ہے. حالانکہ سائنس کو اگر دیکھا جائے دنیاوی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا موضوع ہے. یعنی قرآن چیزوں کے بارے میں تفکر و تدبر کی دعوت بارہا دیتا ہے. تو چیزوں کے بارے میں تفکر و تدبر کرنا، ان کی کھوج لگانا، یہ تو سائنس ہے اور یہ قرآن کا مطالبہ ہے اور بندہ مومن کو بھی مطالبہ ہے کہ اس کے لیے. اسی طرح اکنامکس ہے. اکنامکس تو یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو اسلام سے خارج ہے، بلکہ اسلام تو ترجیح دیتا ہے، بندوں کو رغبت دیتا ہے کہ اپنا رزق حاصل کرو، رزق کماؤ. تو رزق کے کمانے کے کچھ جو ذرائع ہیں، جو تعلیم اس کی طرف آپ کی رغبت دلاتی ہے اور اس کو آپ کو ایکسپرٹ بناتی ہے، وہ اکنامکس ہے. تو اسی طرح یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ ہمارے نصاب کے اندر شامل ہونے چاہیے. ہاں بعض مدارس ہیں جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کر رکھا ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے جتنے بھی فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ان کی ویلیو جو ہے وہ ان دینی مدارس کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے جو صرف دینی مدارس کی صرف جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے مقابلے میں بھی بڑھ جاتی ہے ان کی ویلیو جو صرف دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں. بلکہ ایسے مدارس جہاں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے ان کی معاشرے کے اندر قدر اور ویلیو بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے کیونکہ ان کی آنکھیں دونوں روشن ہیں. دین والی آنکھ بھی اللہ نے روشن کی ہے اور دنیا والی آنکھ بھی روشن کی ہے. اور جب ایسے افراد، ایسے رجال کار معاشرے کے اندر آئیں گے اور وہ اپنا ایکٹیو کردار ادا کریں گے، رول ادا کریں گے، تو پھر معاشرے کے اندر ایک وہ خوشبو پھیلے گی، وہ فضا پھیلے گی کہ جس سے ایک امن و سکون والا معاشرہ، ایک وہ معاشرہ جو سنجیدہ طبقے کا معاشرہ ہے، وہ معرض وجود کے اندر آ سکتا ہے. تو اس طرح ہمارے ہاں، اور یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہوگا. یہ اس میں ایک خوش آئند بات ہے کہ جب بھی گورنمنٹ نے بات کی ہے نا نصاب کی تبدیلی کے حوالے سے، پہلے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب جب بھی گورنمنٹ نے بات کی ہے دینی مدارس نے اس پہ لبیک کہا ہے. اب یہ حکومت کی سستی ہے کہ حکومت اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروا سکی. بہرحال دینی مدارس کو بہرحال اس میں کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اب وہ اس تبدیلی کے لیے خواہاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہو، لیکن اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائے اور ایک نصاب پہ سب کو متفق کرے. وہ چاہے مدارس کے جو بھی سسٹم ہے، وفاق المدارس کا ہے یا منہاج القرآن ہے، بیرا شریف کا نیٹ ورک ہے، دعوت اسلامی کا ہے، جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں ان سب کو یکجا کر کے ایک نصاب تعلیم سب کے اندر وضع کر دے جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو، جس کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور اس کو لازم و ملزوم کر دیا جائے. اور اگر دیکھیں حسن صاحب، ایسے افراد جو ان دونوں تعلیم کا مرقع ہوں گے، جو ان دونوں تعلیموں سے آراستہ ہوں گے، جب وہ معاشرے کے اندر آئیں گے نا، اپنا کردار ادا کریں گے، تو معاشرے کے اندر کیا ایک خوبصورت تبدیلیاں آئیں گی. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں سر، اور دونوں جو تعلیمی نیٹ ورکس ہیں ان کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت آراء سے نوازا ہے. ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.
اہلی آنے منڈی بہاؤالدین کے لیے خوشخبری، صحت بخش پانی کا حصول اب آپ کے گھر کی دہلیز پر، اور نہر کنارے ہینڈ پمپس اور سادہ فلٹرڈ واٹر کی نام نہاد طفل تسلیوں سے ہو جائیں آزاد، کیونکہ اب زم واٹر لایا ہے ضلع منڈی بہاؤالدین میں منرلائز واٹر، جس کا دعویٰ ہے کہ بیماریوں کے خلاف جنگ۔ زم کے سنگ زم واٹر کو جدید آٹومیٹک RO سسٹم کے ذریعے 6 مختلف مراحل کے فلٹریشن پروسیس سے تیار کیا جاتا ہے، جو باریک سے باریک ایسے پارٹیکلز کو بھی باہر نکال کر خالص پانی تیار کرتا ہے جن کو ظاہری آنکھ دیکھنے سے بھی قاصر ہے۔ پھر اس کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم کے علاوہ اینٹی اسکیل جیسے حلال منرلز کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے تمام بیکٹیریا سے پاک کر کے سیل بند کر کے اپنے معزز صارفین تک 500 ml، 1500 ml اور 19 لیٹر کی دیدہ زیب پیکنگ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زم واٹر 400 ml کی خصوصی پیکنگ میں بھی دستیاب ہے، جو صرف اور صرف خانہ خدا میں عبادت گزاروں کی فی سبیل اللہ خدمت کے لیے بنائی گئی۔ قریبی مساجد میں نماز جمعہ کے مبارک موقع پر مفت خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے زم واٹر سے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر 0331630740۔ میرج ہالز اور ہول سیل ڈیلرز کے لیے خصوصی پیکیجز اویلیبل ہیں۔ ہوم ڈیلیوری کی سہولت دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل موبائل نمبر اور پتہ پر رابطہ فرمائیں۔ رانا عبدالرزاق پلازا شوگر مل روڈ، براستہ عیدگاہ، منڈی بہاؤالدین۔ منڈی بہاؤالدین کے لیے موبائل نمبر 0331630740۔ حالیہ کے لیے موبائل نمبر 034069111307۔ ای میل۔ آج ہی زم گھر لائیں، کیونکہ زم زندگی ہے۔